काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और जो किताब हम मिलकर पढ़ रहे हैं कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, शरह नहजुल बलागा, तालीफ आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराजी और तर्जुमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी। और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 50। यहाँ पर हम खुतबा नंबर 18 जो कि हम अपनी पिछली नशिस्त यानी कि पेज नशिस्त 48 और 49 में हम पढ़ने का आगाज़ कर चुके थे, उसके हम खुतबे के दूसरे पार्ट की तशर और तफसीर भी पढ़ के अब हम उसके नुक्ते पढ़ने की तरफ आ गए हैं, जो कि हम पेज नंबर 529 से रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खुतबा 18 दूसरे हिस्से का नुक्ता। आइए, इसमें सबसे पहले नुक्ते में लिखा है, हेडिंग है कुरान में किस तरह ज़रूरत की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लिखा है जिस तरह इस खुतबे में ताकीद की गई कि कुरान मुतअद्दिद आयात में सराहत के साथ बयान कर रहा है कि इंसान क़यामत तक इस कुरान का न्याज़मंद है, और अहादीस बयान करती हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्वर्टेड कॉमा, खुदावंद आलम ने हर चीज़ कुरान में बयान कर दी। खुदा की कसम कोई ज़रूरी चीज़ ऐसी नहीं जिसको बयान न किया हो, ताकि कोई न कह सके कि अगर फ़ला मतलब सही है तो कुरान में आता। आगाह हो जाओ, तमाम ज़रूरियात इंसान कुरान में बयान हो गई हैं। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज़ हो गया। और इसका हवाला नोट कीजिए, तफसीर नूरुस सकलैन जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 74, उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 59। अब इन हवाला जात के बाद साथ ही आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है सवाल के आगे लिखा है तफसील यूँ है कि यहाँ एक सवाल पेश आता है कि हम मुख्तलिफ़ अहकामात को देखते हैं जो कुरान में नहीं बयान हुए। आया ये कुरान की जामियत के साथ साजगार है? यहाँ पे सवालिया निशान है। मसलन नमाज की रकतों की तादाद, वो अजनास जिन पर ज़कात वाजिब है, निसाब ज़कात, मनासिक हज, सफ़ा और मरवा कितने चक्कर लगाने हैं, तवाफ़ और दूसरे मसाइल जो हुदूद और दियात से ताल्लुक़ रखते हैं, आदाब क़ज़ावत, शराइत मामलात, अनवाए मामलात, मुस्तहदिसा, मीम सीन ते है दाल से है मुस्तहदिसा। इसी तरह दूसरे मसाइल कुरान ने बयान नहीं किए। जवाब इसका यह है कि इस सवाल के जवाब के लिए 3 नुकात की तरफ तवज्जो दीजिए। आइए हम वो तमाम 3 नुकात पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है नंबर 1 पे, कुरान में कुल्ली अहकाम, कवायद, अमूमात, इतलाक़ात बयान हुए हैं, चुनांचे बहुत सारी मुश्किलात को उनके ज़रिए हल कर सकते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर मामलात में लिखा है कि सूरह मायदा में की आयत नंबर 1 में आया है इन्वर्टेड कॉमा के अपने इकरारों को पूरा करो। और फिर उसके बाद इबादत के हवाले से सूरह हज की आयत नंबर 78 में आया है इन्वर्टेड कॉमा के, और अल्लाह ने अमूर दीन में तुम पर कोई सख्ती नहीं की है इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद हुकूक़ वालिदैन के हवाले से सूरह बकरा की आयत नंबर 233 में आया है तर्जुमा के ना माँ का उसके बच्चे की वजह से नुकसान गवारा किया जाएगा, और न जिस बाप का लड़का है उसका, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज हो गया। इसी तरह दूसरी आयत बहुत सारे सवालात और दरपेश मसाइल का जवाब दे रही हैं। अब ये हमने पहले नंबर पे जो यहाँ पे बताए गए थे कि जवाब में कि इस सवाल के जवाब के लिए 3 नुकात की तरफ तवज्जो दें। पहला नुक्ता हमने पढ़ा। दूसरा लिखा है कुरान ने सराहतन, स्वादरे अलिफ है ते अलिफ पे 2 ज़बर हैं, सराहतन अहकाम इलाही और मारिफ इस्लामी का असली मंबा सुन्नत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया है। आइए हम पढ़ते हैं। सूरह हशर की आयत नंबर 7 का तर्जुमा लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दें ले लो, जिससे रोकें रुक जाओ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर लिखा है दूसरी जगह पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान करने वाले और कुरान की के शारे के तौर पर तारुफ कराया है। और यहाँ पर है सूरह नहल की आयत नंबर 44, तर्जुमा इन्वर्टेड कॉमा के, और तुम्हारे पास कुरान नाजिल किया है ताकि जो अहकाम लोगों के लिए नाजिल किए गए हैं
तुम उनसे साफ साफ बयान कर दो, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज हुआ। फिर लिखा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस सकलैन में कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम को अहकाम शरई और मारिफ इस्लामी के लिए एक मुतमईन मंबा करार दिया है। अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल पर अमल हो जाता तो यकीनन कोई भी सवाल ऐसा ना होता जिसका जवाब ना दिया जाता हो। और अब आइए तीसरा, यानी कि हमने पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया जो कि 3 नुकात बताए गए थे, और तीसरा नुक्ता है कि मुख्तलिफ रिवायात से इस्तिफादा होता है कि कुरान का ज़ाहिर व बातिन है। कुरान का ज़ाहिर व बातिन है। ज़ाहिरी मानी और मफ़हूम वो हैं जो हर इंसान की दस्तरस में हैं, जिनसे वो बहरामंद हो रहा है लेकिन बातिन के मानी और मफ़हूम दूसरे हैं जो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के इख्तियार में हैं। मासूमीन अलैहिस्सलाम अपने गैर मामूली फ़हम के ज़रिए आयात को समझते हैं और उनसे इस्तिफ़ादा करते हैं। हदीस सकलैन के मुताबिक कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को एक दूसरे के साथ रखा है, लोग जुदा न कर दें। इस मफ़हूम में कुरानी से वसी रास्ते खुलते हैं जिनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। अहले बैत अलैहिस्सलाम के साए में कुरान से बहरामंद हो, जैसा कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की मशहूर हदीस है। आइए हम इसको मिलकर पढ़ते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में मौला फरमा रहे हैं कि मैं कुरान को जानता हूँ, मैं कुरान को जानता हूँ, इसमें खलक़त के आगाज़ और जो क़यामत तक होगा उसका बयान है। इस तरह आसमान और ज़मीन की ख़बरें, बहिश्त और जहन्नुम की ख़बरें जो थीं और जो आएंगी, मैं उन सब को जानता हूँ, इस तरह जैसे कि अपने हाथ पर निगाह करता हूँ। खुदा फरमाता है कुरान में हर शय मौजूद है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। और ये जो मौला का कौल है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की जो हदीस हमने पढ़ी तर्जुमा, इसका हवाला नोट कीजिए। उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 61। साथ ही लिखा है कि मरहूम कलीनी रहमतुल्लाह ने मुतादिद रिवायात बयान की हैं। फिर आगे लिखा है नहजुल बलागा में आया है कि इन्वर्टेड कॉमा में हम पढ़ते हैं कि कुरान में तुमसे पहले की ख़बरें, तुम्हारे बाद की ख़बरें और तुम्हारे हाल की ख़बरें मौजूद हैं। ब्रैकेट में लिखा है गुज़िश्ता, आइंदा और हाल, ब्रैकेट क्लोज, सब इसमें मौजूद हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। ये कलमात क़सार की हिकमत 313 नहीं, या तो सफ़ा नंबर 313 लिखा है या कलमात क़सार की हिकमत है। बहरहाल 313 नंबर नोट कर लीजिए। फिर आगे लिखा है दूसरी ताबीर में इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्वर्टेड कॉमा कि कुरान में वो उलूम जो आइंदा से मुताल्लिक़ हैं, गुज़िश्ता की ख़बरें हैं, तुम्हारी बीमारियों का इलाज और तुम्हारे दरमियान नज़्म व ज़ब्त के उसूल, सब कुछ मौजूद है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। ये जो कलमात हमने पढ़े मौला के, वो नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 158 का हिस्सा है। आइए आगे चलते हैं। फिर लिखा है कि ये सुखन सिर्फ अहादीस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में ही नहीं बल्कि अहले सुन्नत के यहाँ भी मौजूद है। लिखा है सयूती, सीन ये वाओ तो ये छोटी है, सयूती ने दारुल मंशूर में इब्ने मसूद से नकल किया है कि इन्ना फीहे इल्मल अव्वलीना वल आखिरीना, इन्वर्टेड कॉमा, कुरान में अव्वलीन और आखिरीन का इल्म है। फिर लिखा है कि औज़ाई, अलिफ वाव ज़े अलिफ ऐन छोटी है, ये नाम है। औज़ाई ने औज़ाई से नकल किया है कि वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिब्यानन लिकुल्ले शैइन काला बिस्सुन्नती। और यहाँ पर ये साथ लिखा है कि मुराद ये है कि सुन्नत के ज़रिए तमाम हक़ाइक़ जो कि कुरान में हैं कशफ होते हैं। हवाला नोट कीजिए अल दर्रल मंशूर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 27 और 128। आगे चलते हैं। लिखा है सयूती ने किताब इत्क़ान अलिफ ते काफ अलिफ नून में इस मानी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान में तुमसे पहले और तुम्हारे बाद की ख़बरें हैं और तुम्हारे हाल का हुक्म मौजूद है। हवाला है अल इत्क़ान नक़रान से इस्तिफ़ादा शुदा उलूम में से 65वीं नून वाव ऐन, ये हवाले में लिखा है। और फिर साथ आगे हम लिखा है कि इस हदीस को तिरमिज़ी और दूसरों ने भी बयान किया है। और अब आइए हम खुतबा नंबर 18 जिसको कि 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था, 2 हिस्से के मामले बारे में हम तमाम तफसीलात शरह व तफसीर और नुकात जान चुके। और अब इस खुतबा नंबर 18 के तीसरे हिस्से में हम पहुँच गए हैं, तीसरे और आखिरी हिस्से में। और खुतबा जो है उसका तर्जुमा पहले पढ़ लेते हैं कि बेशक कुरान का ज़ाहिर खुशनुमा
اور باطن گہرا ہے، نہ اس کے عجائبات مٹنے والے اور نہ اس کے لطائف ختم ہونے والے ہیں۔ ظلمت کا پردہ اسی سے چاک کیا جاتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ وَإِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ لَا تَفْنَىٰ عَجَائِبُهُ وَلَا تَنْقَضِي غَرَائِبُهُ وَلَا تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ الا بہی۔ سامعین میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ عربی پڑھنا، ہم لوگ کیونکہ اردو پڑھتے ہیں اور عربی بہت عام گفتگو میں نہیں آتی، اس لیے ہماری اتنی روانی نہیں ہوتی۔ ہاں، ہم صرف قرآن پاک پڑھتے ہیں اور دعائیں پڑھتے ہیں، لہٰذا ہم اس طرح سے اس فراوانی سے نہیں پڑھ پاتے جب بھی ریڈنگ کرتے ہیں، اور اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ کوئی غلطی نہ ہو۔ ہر آدمی ہم میں سے کوشش کرتا ہے اور میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے، کوئی غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور آپ بھی درگزر کیجیے گا۔ چلیے اب ہم اس تیسرے حصے کو کہ جس کو ہم نے پڑھا، اس کی شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھی ہے ہیڈنگ کہ قرآن کی خوشنمائی اور گہرائی۔ لکھا ہے اس خطبہ عالی کے دوسرے اور تیسرے حصے میں امیر المومنین علیہ السلام قرآن مجید کی توصیف بیان فرماتے ہیں اور 5 مختصر اور جامع جملوں میں قرآن کی اہمیت کے بارے میں زندہ حقائق کو بیان فرمایا تاکہ گزشتہ بحثوں کی تکمیل ہو، اور بتایا کہ فقہائے اسلامی قضات قاف زاد الف تے قضات بریکٹ میں لکھا ہے کہ فیصلہ کرنے والے بریکٹ لوگ قضات ہرگز قرآن سے غافل نہ ہوں اور اس کے حقائق اور احکام کو کم نہ جانیں، اور قرآن کے ہوتے ہوئے دوسرے منابع میم نون الف بے عین منابع کے حوالے سے بریکٹ میں لکھا ہے کہ سوائے منابع سنت جو قرآن سے ہی لیے گئے ہیں، یہ قرآن کی شریعت بیان کرنے والے اور اس کی وضاحت کرنے والے ہیں، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے دوسرے منابع کی طرف محتاج نہ ہوں۔ پہلی صفت یہاں لکھی حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ، اور اس حوالے سے لکھا ہے، وہی ترجمہ پھر پڑھتے ہیں کہ قرآن کا ظاہر زیادہ خوبصورت اور تعجب میں ڈالنے والا ہے۔ لکھا ہے جملے کا قرآن کی فصاحت و بلاغت کی طرف اشارہ ہے، اس کے الفاظ زیادہ موزوں ہیں اور اس کی تعبیرات زیادہ منظم انداز میں کی گئی ہیں۔ آیات کی ہم آہنگی اپنے اندر ایک خصوصیت رکھتی ہے کہ جس قدر انہیں انسان پڑھے اور بار بار پڑھے تھکتا نہیں ہے۔ کہنے کو بہت کچھ ہے، مگر اس دریا میں کود جائیں گے تو ہم اپنے مقصد سے دور ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر لیکن آپ سامعین حوالہ نوٹ کر لیجئے، پیام قرآن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 114 یہ حوالہ ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے دوسری صفت بیان کرتے ہوئے مولا فرما رہے ہیں کہ وَبَاطِنُهُ عمیق، یعنی کہ اس کا باطن گہرا ہے۔ غالباً ظاہری بناوٹ اور خوبصورتی انسان کو معنوی گہرائی سے دور کر دیتی ہے، جبکہ گہرے اور دقیق مسائل اکثر ایسے انداز میں بیان ہوتے ہیں جو عام فہم نہیں ہوتے۔ ان دونوں کو جمع کرنے کے لیے نہایت قدرت کی ضرورت ہے۔ معنی کا حق مکمل طور پر ادا ہو اور ساتھ ساتھ خوبصورت ترین قالب اور جذب کرنے والے الفاظ میں ڈھلے ہوئے ہوں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ نظر آتی ہے۔ اس کا ظاہر فوق العادہ فے وقاف الف لام عین الف دال ہے، فوق العادہ طریقے سے آراستہ ہے، روح پرور جذب کرنے والا اور دل آویز ہے، اور اس کا باطن زیادہ گہرا اور جامع ہے۔ قرآن کی گہرائی اتنی ہے کہ جو بھی اس قرآن سے متعلق مضبوط و محکم فکر کو کام میں لانے کی کوشش کرے گا پھر بھی آخر تک نہیں پہنچ پائے گا۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ یہ وحی الہی کا نتیجہ اور خدا کا کلام ہے اور پاک و پاکیزہ ہے۔ اس قرآن میں بہت سارے نمونہ حیات مختلف صورتوں میں پائے جاتے ہیں اور جنہیں امام علیہ السلام نے 2 جملوں میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ کتاب انسان کے لیے واضح اور احساس دلانے والی ہے۔ اور اس کے بعد چلیے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ تیسری اور چوتھی صفت کے حوالے سے لکھا ہے کہ بیان کرتے ہوئے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تفنا عجائبہ ولا تنقضی غرائبہ، کہ قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے اور اس کے چھپے ہوئے راز کبھی اختتام تک نہیں پہنچیں گے۔ لکھا ہے ممکن ہے کہ ان 2 جملوں میں فرق اس طرح ہو کہ پہلے جملے میں لا
تفنا عجائبہ سے قرآن کی خوبصورتی کے لیے عجائبات اور واضح حقائق کی ہم ہمیشگی اور ابدیت کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ اس سلسلے میں بہت ساری کتابوں کے نام لیے جا سکتے ہیں جو اپنے زمانے میں تعجب آور جاذب تر تھیں، مگر زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ گرد آلود ہو گئیں اور ان کے عجائبات داغدار ہو گئے۔ لیکن قرآن مجید ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو بھی اس قرآن سے واقفیت رکھتا ہے وہ اس کے الفاظ و معنی پر غور و خوض اور مطالعے سے ہمیشہ لطف اندوز ہوتا رہتا ہے۔ اب لکھا ہے دوسرا جملہ، یعنی کہ دوسرے جملے میں ولا تنقضی غرائبہ سے قرآن کے چھپے ہوئے اسرار کی طرف اشارہ ہے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر دن ایک نیا حصہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بات نہ بھولیں کہ غرائب غین ر الف حمزہ بے غرائب جمع غریب جو غربت اور غروب کے مادے سے ہے، جو اپنے رہنے کی جگہ سے دور ہونے کے معنی میں ہے یا چھپ جانے کے معنی میں ہے۔ یہ تعبیر قرآن کے اسرار سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ پانچویں اور آخری صفت بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا ولا تکشف الظلمات الا بہی، کہ ظلمتوں اور تاریکیوں کے پردے صرف نور قرآن سے چاک کیے جا سکتے ہیں۔ لکھا ہے نہ صرف جہل و تاریکی، کفر و بے ایمانی و عدم تقوی کی ظلمت، بلکہ وہ تمام ظلمتیں جو زندگی میں سماجی و سیاسی و معاشی ہیں تعلیمات قرآنی کے بغیر دور نہیں ہو سکتی ہیں۔ آج کل دنیا صنعتی طور پر بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ظلمتوں نے طرح طرح سے انسانی معاشرے پر منفی اثرات چھوڑے ہیں۔ جنگ، خون ریزیاں، ظلم، ناانصافیاں، فقر و بدبختی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اندرونی طور پر بے سکون ہونے نے ہر ایک کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ یہ سب کچھ ایمان، تقوی، قناعت نہ ہونے اور اخلاقی تنزلی کا نتیجہ ہے۔ اس کا بہترین راستہ قرآن کے سائے میں پناہ لینا ہے۔ سب سے زیادہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ احکام کے سلسلے میں قرآن کو چھوڑ کر گمانی آرا اور ان افکار سے کہ جن سے انسان قاصر ہے سہارا لیا جا رہا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے بعض گروہ قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے زنی آرا سے زنی آرا سے احکام بتانے کے مرض میں گرفتار ہیں۔ اور اب آئیے اس خطبے کے اس آخری حصے، یعنی کہ خطبہ نمبر 18 کے آخری حصے کے ہم شرح و تفسیر پڑھنے کے بعد نکات کی جانب آگے ہیں۔ نکات میں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے قرآن و اہل بیت علیہ السلام سے دوری کے برے نتائج۔ لکھا ہے قرآن سے دور ہونا تمام مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث ہے، بالخصوص دانش مندوں، علماء امت کے لیے، جیسا کہ مذکورہ بالا خطبے میں امیر المومنین علیہ السلام نے انتہائی دقت اور کامل طریقے سے بتا دیا ہے۔ ظہور اسلام کی پہلی صدی میں یہی گروہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام سے فاصلہ رکھنے کی وجہ سے، یہ جو کہ قرآن کے مفسر ہیں، سرگرداں ہوا اور اس راستے کو جو عالم اسلام کی شان کے خلاف ہے اختیار کیا۔ اس مقام پر ایک پرکشش حدیث نقل کرتے ہیں جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک دوست عمر بن ازینہ الف زال یہ نون ہے اور ابن ابی لیلہ کے جو کہ سے کی گئی گفتگو سے لی گئی ہے۔ اس میں اہم حقائق کی وضاحت کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ابن ابی لیلہ کے پاس گیا، وہ مسند قضاوت پر فائز تھے۔ میں نے کہا انورٹڈ کاما میں کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، بریکٹ میں لکھا ہے اس وقت میں نوجوان تھا، یہاں پہ انورٹڈ کاما بریکٹ دونوں کلوز ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھتیجے پوچھئے۔ میں نے کہا آپ کی قضاوت کا طریقہ کار عجیب ہے، مالی امور کا مسئلہ ہو یا شادی بیاہ یا خون کا، آپ کے سامنے جب بیان ہوتا ہے تو آپ اپنی رائے سے قضاوت کرتے ہیں، جبکہ وہی مسئلہ مکے کے قاضی کے سامنے بیان ہوتا ہے تو وہ دوسری رائے دیتا ہے، پھر وہی مسئلہ بصرہ، یمن اور مدینے کے قاضیوں کے پاس بیان ہوتا ہے تو وہ بھی دوسری آراء سے فیصلہ صادر کرتے ہیں جو پچھلی آراء کے برعکس ہوتے ہیں۔ پھر آپ سب اس خلیفے کے پاس جس نے آپ کو اس منصب پر فائز کیا ہے جمع ہوتے ہیں اور اسے ان مختلف آراء کے بارے میں باخبر کرتے ہیں، اور وہ آپ سب کی آراء کو صحیح مانتا ہے، حالانکہ آپ کا خدا ایک، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک، دین ایک ہے۔ کیا خدا نے آپ کو اختلاف کے لیے دعوت دی ہے اور اس اختلاف کی اطاعت کرتے ہیں؟
یا خدا نے آپ کو ان سے منع کیا ہے اور آپ نافرمانی کرتے ہو، یا آپ احکام کو بیان کرنے میں خدا کے شریک ہیں اور جو چاہتے ہیں اسے بولنے کا حق رکھتے ہیں، اور اس بارے میں جو حکم دیتے ہیں نعوذ باللہ اللہ پر لازم ہے کہ اس پر راضی ہو جائیں، یا یہ کہ نعوذ باللہ اللہ نے ناقص دین کو نازل کیا ہے اور آپ سے اس کی تکمیل کے لیے مدد مانگی ہے، یا یہ کہ دین کاملہ نازل کیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ اس کو پہچاننے میں کوتاہی کی۔ صحیح جواب کیا ہے؟ ابن ابی لیلہ نے کہا بیٹے تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ میں نے کہا اہل بصرہ سے ہوں۔ انہوں نے کہا کس قبیلے سے ہو؟ میں نے کہا عبد قیس کے قبیلے سے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کس گروہ سے؟ بریکٹ میں کہا کس گروہ سے؟ عبد قیس کے، یعنی عبد قیس کے کس گروہ سے؟ میں نے کہا بنی ازینہ، الف پہ پیش ہے، زال یہ نون ہے، بنی ازینہ سے۔ انہوں نے کہا عبد الرحمن ابن ازینہ سے کیا نسبت رکھتے ہو؟ میں نے کہا وہ میرے دادا ہیں۔ اس مقام پر اس نے مجھے خوش آمدید کہا اور مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا میرے بھتیجے تم نے سوالات کیے اور خوب غصہ اتارا اور اپنی گفتگو کو بار بار دہرایا اور اعتراض کیا، اور میں انشاءاللہ تمہیں جواب دوں گا۔ میں نے قضاءات قاف زواد الف تے بریکٹ میں لکھا ہے کہ فیصلہ کرنے والے، میں نے قضاءات کے اختلاف کے بارے میں سوال کیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو مسئلہ ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے اس کا اگر کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ اور تعلق ہوتا ہے تو ہمارے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے کہ کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روگردانی کریں، مگر وہ مسائل جو ہمیں پیش آتے ہیں اگر کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم نہ ہوں تو ہم اپنی رائے سے اخذ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ جو آپ رائے دیتے ہیں درست نہیں، کیونکہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں نے کسی چیز کو بھی قرآن سے مخفی نہیں رکھا ہے۔ پھر خدا مزید فرماتا ہے کہ قرآن کو تمام چیزوں کے بیان کے لیے نازل کیا ہے۔ اگر اس کے اوامر پر کسی نے عمل کیا یا نواہی سے اپنے کو روک دیا تو کیا آپ کے عقیدے میں اس کا وظیفہ، شرعی وظیفہ کیا ہونا چاہیے کہ انجام نہ دیا تو اللہ اسے عذاب دے، اور اگر انجام دیا تو اللہ اسے جزا دے گا؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ جس چیز کا حکم نہ دیا ہو اس کی جزا دے اور کسی چیز سے نہ روکا گیا ہو اس کی سزا ملے؟ میں نے کہا اصولی طور پر یہ کیسے ممکن ہے کہ پیش آنے والے مسائل کے بارے میں کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذکر ہی نہ ہو؟ یہاں پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے انہوں نے کہا کہ بھائی کے بیٹے خلیفہ دوم سے روایت ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ سنا رہے تھے، سب سے زیادہ جو خلیفہ دوم کا قریبی تھا اس نے کہا کہ اے امیر المومنین علیہ السلام آپ نے صحیح راستہ بتا دیا۔ خلیفہ دوم نے اپنے ہاتھ میں موجود تازیانے سے اسے مارا اور کہا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے۔ خدا کی قسم خود خلیفہ دوم کو معلوم نہیں کہ صحیح کہا یا غلط رائے تھی، میرے سامنے میری تعریف نہ کرو۔ میں نے ان سے کہا میں بھی آپ کے لیے ایک حدیث نقل کرتا ہوں۔ کہا بولو۔ میں نے کہا میرے لیے میرے والد نے اس حدیث کو حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ اب یہاں پہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ قضاءات یعنی کہ قاف زواد الف تے بریکٹ میں لکھا ہے فیصلہ کرنے والے بریکٹ کلوز، لکھا ہے قضاءات کے 3 گروہ ہیں، 2 گروہ ہلاک ہو جائیں گے اور 1 گروہ نجات پائے گا، مگر وہ جو 2 گروہ ہلاک ہو جائیں گے ایسے گروہ ہیں کہ جان بوجھ کر ظالمانہ فیصلے کرتے ہیں یا اجتہاد کرتے ہیں اور خطا میں پڑ جاتے ہیں، اور نجات یافتہ وہی ہیں جو خدا کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، لکھا ہے اے میرے چچا جان یہ حدیث آپ کی حدیث کو باطل کر دیتی ہے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم اے بھتیجے جو تم کہتے ہو سب صحیح ہے، تو تم کہتے ہو کہ قرآن میں سب کچھ ہے؟ میں نے کہا خدا بند عالم نے یہی فرمایا ہے، کوئی حلال و حرام و امر و نہیں ہے مگر قرآن میں موجود ہے، خواہ کوئی اس سے آگاہ ہو یا نہیں۔ انورٹڈ کاما یا کلوز ہوا۔ پھر لکھا خدا بند عالم نے قرآن مجید میں ایسے مسائل کی نشاندہی کی ہے اس سے زیادہ ہم محتاج نہیں ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ جن امور کی ہمیں احتیاج ہے اللہ نے اس کی خبر ہی نہ دی ہو؟ انہوں نے کہا مثلاً کیسے مسائل؟ میں نے کہا ان 2 آدمیوں کا قصہ کہ ایک کے پاس باغ تھا اور دوسرا ایماندار تھا لیکن تہی دست تھا۔ یہاں پہ یہ میں حوالہ نوٹ کر لیجئے کہ تفسیر نمونہ کی آیت نمبر 32 اور اس کے بعد سورہ کہف
میں اس کے حوالے سے رجوع کرنا ہے. یہ حوالہ لکھا ہے. اچھا جی، لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بہت خوب، یہ جو علوم قرآنی بتاتے ہو وہ کس کے پاس ہیں؟ میں نے کہا آپ تو خود جانتے ہیں کہ کس کے پاس ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اسے جاننا چاہتا ہوں. اگر میں اسے پہچان لیتا تو اپنے ہاتھوں سے اس کے پیر دھوتا، اس کا خادم بن جاتا اور ہمیشہ اسی سے سیکھتا. لکھا ہے میں نے کہا کہ آپ کو خدا کی قسم کہ ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ جب وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات دریافت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جواب دیتے، اور جب خاموش رہتا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے بول اٹھتے. انہوں نے کہا جی ہاں، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے. میں نے کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام نے حلال و حرام کے بارے میں کسی سے سوال کیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ دوسرے ان کے محتاج تھے اور مسائل کے حل کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. میں نے کہا پس تمام علوم قرآنی ان کے پاس موجود تھے. انہوں نے کہا کہ وہ دنیا سے چلے گئے، اب کس کا دامن تھامے؟ میں نے کہا ان کے فرزندوں کی طرف رجوع کرے، یہ علوم ان کے پاس ہیں. انہوں نے کہا ان تک میں کیسے پہنچوں؟ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر میں دیکھوں کہ ایک بیابان ہے اور راہ دکھانے والے بھی موجود ہیں، مگر کچھ لوگ ان رہنماؤں میں سے کچھ کو قتل کر دیں اور کچھ کو اتنا خوف زدہ کر دیں کہ وہ فرار ہو جائیں، اور جو باقی رہ جائیں وہ اپنے آپ کو پوشیدہ کر لیں، اور اب یہ بغیر رہنما کے مسافر اس بیابان میں بھٹک جائیں اور ہلاک ہو جائیں، تو آپ ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ بریکٹ میں لکھا ہے غلطی کس کی ہے اور اب کیا کرنا چاہیے. یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا. تو پھر لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہیں جہنم میں جانا چاہیے. بریکٹ میں لکھا ہے یہ کہا اور اس کا رنگ متغیر ہو گیا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک پھل تھا زمین پر گر پڑا اور اسے تلاش کرتے ہوئے کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون. سامعین اس گفتگو کے اس حصے کا حوالہ لکھا ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 245 اور حدیث نمبر 13. اور پھر لکھا ہے کہ اس حدیث کو بہت ساری کتابوں میں بھی نقل کیا گیا ہے. پھر لکھا ہے کہ آگے چلتے ہیں. لکھا کہ گویا یہ حدیث جو کہ مختصر عبارات میں پرکشش حقائق کو بیان کرتی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کے شیعوں میں معروف تھی اور شیعہ جو اس سے بخوبی آگاہ تھے. اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے قرآن اور جدید مسائل. اس حوالے سے لکھا ہے کہ بعض اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت انسانی معاشرہ بکھرا ہوا ہے اور ہر زمانے میں تازہ مسائل رونما ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید جس کے احکام ثابت اور غیر متغیر ہیں، ایسے انسانی معاشرے پر جو مسلسل تغیر کر رہا ہے، جو ہر حال میں مستقل تغیر پذیر ہے، اس پر منطبق ہو، میم نون توئے بے قاف منطبق ہو، اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. پھر لکھا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے کہ جدید مسائل کا قرآن سے جواب ملے؟ اس کا سوال کا جواب ایک نقطے پر توجہ دینے سے روشن ہو جائے گا، اور وہ یہ کہ قرآن مجید میں 2 قسم کے احکام موجود ہیں: احکام جزئی جیم زے حمزہ چھوٹی اور احکام کلی. لکھا ہے کہ احکام جزئی ایسے احکام کی طرح ہیں کہ جو عبادت کے لیے ذکر ہوئے ہیں، جیسے وضو، غسل، تیمم، یا جیسے قبلہ، نمازوں کی تعداد اور ان جیسے مسائل. جبکہ مسائل کلی کا مطلب وہ عام مطالب ہیں جو قرآن مجید میں ہیں، جو کہ بہت وسیع مفاہیم پر مشتمل ہے. مثلا ہر قسم کے عقد و پیمان کی وفا کا واجب ہونا. اور اب یہاں پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 لکھی ہے کہ جو کہ ہے چھوٹی آیت ہے اوفو بالعقودی، اور اس کے بعد ساتھ ہی اگلی جو لکھی ہے وہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 78. اور اس کے بعد وہ یہ ہے کہ لا حرجہ نہیں، یہاں پہ لکھا ہے کہ اور لا حرجہ کا قانون و قاعدہ ہو وما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 78. اور قاعدہ لا ضررج کے بعض آیات قرآنی سے استفادہ ہوتا ہے، اور ان مسائل میں جو انسانی ضرورتوں جیسے کہ مسائل حقوق وغیرہ سے متعلق ہے، اگر وہ اصول اور کلی قواعد کو جو معصومین علیہ السلام کے کلمات سے ماخوذ ہیں اور قرآن مجید سے ان کی حجت اور اعتبار
ثابت ہے، اضافہ کریں تو مسئلہ روشن تر ہو جائے گا۔ اور دوسری تعبیر کے مطابق موضوعات ہمیشہ حالت تغیر میں ہیں اور کلی اصولی ثابت غیر متغیر ہیں۔ بکھرے ہوئے موضوعات کسی ایک حکم کے موضوع بننے سے خارج ہوتے ہیں اور دوسرے حکم کا موضوع قرار پاتے ہیں۔ اس دلیل کی بنا پر ہم ان جدید مسائل کو کہ جن کا ذکر کتاب و سنت میں خصوصیت کے ساتھ نہیں ہے، ان سے قواعد کلیہ کو استنباط کر سکتے ہیں اور انہیں جدید مسائل کی کتابوں میں لکھ سکتے ہیں، اور کسی چیز کے امکان کے لیے بہترین دلیل یہ ہے کہ وہ واقع ہو۔ مزید وضاحت جدید مسائل کی کتابوں میں ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ قرآن کے عجائبات کیوں ختم نہیں ہوتے، یہ سوالیہ نشان ہے اور یہ ہیڈنگ بھی ہے۔ لکھا ہے اس خطبے کے آخری جملے میں ہم پڑھتے ہیں لا تفنا عجائبہ ولا تنقضی غرائبہ، کہ ترجمہ کہ قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوتے اور اس کے چھپے ہوئے اسرار مٹنے والے نہیں ہیں۔ آئیے انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہوا۔ لکھا ہے دوسری تعبیر کے مطابق جیسے زمانہ گزر جاتا ہے اس کے اسرار اور رموز کے بارے میں جستجو کرنے والے طالب علم دانشمند زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اور اس آسمانی کتاب سے نئے اسرار کشف کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس کی خوبصورتی اور عجائبات پہلے کی طرح تر و تازہ ہیں، یہ ہرگز پرانے نہیں ہوتے۔ اس دلیل کی بنا پر ہم اس حقیقت کو تجربے سے دریافت کرتے ہیں کہ اس کے پڑھنے اور تکرار سے ہرگز تھکاوٹ اور ملال کا احساس نہیں ہوتا۔ اس مطلب کی دلیل کے لیے ایک نقطہ یہ ہے کہ قرآن کلام خدا ہے، جیسا کہ اس کی پاک ذات لامحدود و لامتناہی ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی لامحدود و لامتناہی ہے، مخلوق کا کلام نہیں کہ اس کی عقل و فکر محدود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کے مخاطبین تا قیامت انسان ہیں۔ خداوند عالم نے اس آسمانی کتاب میں ہر ایک کے لیے حصہ رکھا ہے۔ اس گفتگو کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس جامع حدیث سے اختتام تک پہنچائیں گے کہ اس حدیث میں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ ایک آدمی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا انورٹڈ کاما کہ نشر و اشاعت، تکرار، کثرت تلاوت اور تدریس سے قرآن کیوں پرانا نہیں ہوتا بلکہ اس میں ہر روز تازگی پائی جاتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ اس لیے کہ خداوند عالم نے اسے کسی خاص زمانے یا معین گروہ کے لیے قرار نہیں دیا، اس کے مخاطبین پوری تاریخ کے تمام انسان ہیں، اسی وجہ سے یہ ہر زمانے میں تازہ ہے اور قیامت تک ہر قوم کے پاس تر و تازگی کے ساتھ موجود رہے گا۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہوا۔ حوالہ نوٹ کیجئے میزان الحکمت جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 70، بہار الانوار جلد نمبر 92 صفحہ نمبر 15۔ تو یوں ہم پیج نمبر 540 پر ہم نے خطبہ نمبر 18 کے تینوں حصوں کو مکمل کر لیا جو کہ ہم نے آغاز کیے تھے، اور یہ میرے خیال ہے کہ دو سے زیادہ نشستوں میں ہم نے مکمل کیا۔ اب میں آپ سے یہاں پہ اجازت چاہتی ہوں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ اب صرف اور صرف خطبہ 19 اور خطبہ 20 رہ گیا ہے جو کہ ہم بہت جلد ساتھ ہی ساتھ پڑھ لیں گے، اور پھر یوں ہم جو کہ جلد نمبر 1 اس کی شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 1 ہے، اس کو ہم مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔